घायल। बचपन में जब कभी मुझे खेलते हुए दौड़ भाग में कोई चोट लग जाती तो मैं कभी भी दूसरों के सामने नहीं रोता था। न शदीद से शदीद दर्द में भी मेरी कोशिश यही होती लोगों के सामने मेरे आंसू ना निकले। ऐसी सूरत में फ़ौरन किसी गोशाए तन्हाई की तरफ भागता और वहाँ दिल खोल कर रोता। दरअसल मुझे बचपन से ही सबके सामने रोना बहुत मायूब लगता था। मुझे लगता था हम दूसरों के सामने रोकर अपनी इज़्ज़त इनकी नज़रों में खो देते हैं। मौलवी साहब के घर से वापसी के बाद भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। रोना चाहता था लेकिन रोने के लिए जगह मैसर न थी। अजीब बेबसी थी। मौलवी साहब सेहतयाब होने के बाद दोबारा से सनी को दर्स देने के लिए आने लगे। इन दिनों मैं किसी भी बहाने से सनी और मौलवी साहब के आसपास ही चक्कर काटता रहता, इस उम्मीद में शायद सनी इनसे ईमान की कोई बात करे या फिर मौलवी साहिब ही अपने घर का कोई तज़किरा छेड़ दें। लेकिन मेरी ये उम्मीदें भी हमेशा टूटती ही रहीं। फिर मेरे जुनून ने एक और रूप धारा। मैं मौलवी साहिब के आने के इंतज़ार में रहता और जैसे ही वो घर में दाखिल होते मैं गाड़ी निकाल कर इनके मोहल्ले के गेट के सामने और कभी तो कभार तो बिल्कुल इनकी गली के पास ले जाकर गाड़ी लगा देता और मौलवी साहिब के वापसी तक गाड़ी में बैठा टुकटुकी लगाए इस नाज़नी की राह तकता रहता, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी तो वो घर से बाहर निकलेगी। लेकिन मेरी ये हसरत भी हमेशा नाकाम ही रही। मैंने कभी किसी को इस घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। अलबत्ता आसपास से गुजरते हुए मोहल्ले के मकीन मेरी गाड़ी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। अलबत्ता इनमें से किसी ने कोई तारुज़ नहीं किया। वो मौलवी साहब के घर कई मर्तबा शाकिर को ऐसी बड़ी गाड़ियों में आता जाता देख चुके थे, लिहाजा इन्होंने इसे भी इसी तरह से कुछ ताबीर किया होगा। अलबत्ता ये खैरियत रही, इनमें से किसी ने भी मौलवी साहिब से तज़किरा न किया, वरना मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। दिन यूं ही गुजरते रहे और मेरे जुनून बढ़ता ही जा रहा था। फिर जैसे कुदरत को मुझ पर रहम आ ही गया। एक ऐसी ही गर्म दोपहर को जब मौलवी साहब सनी को दर्स दे रहे थे, शाकिर इन्हें ढूंढता हुआ इसी गोल कमरे की तरफ आ निकला जहां मैं भी यूं ही बिला वजह बैठा कब से रिसाले के एक ही सफ़े की वर्करदानी कर रहा था। शाकिर ने आते ही मौलवी साहिब को ये खुशखबरी सुनाई, इसकी बड़ी बेटे की मंगनी तय हो गई है और अगले जुम्मे की दोपहर मौलवी साहिब बमा ख़ानदान इनके घर मदऊ हैं। मौलवी साहिब ने मंगनी तय होने पर शाकिर को बेहद मुबारकबाद दी और ख़ुशी का इजहार किया, लेकिन इन्होंने शाकिर से माज़रत की कि जुम्मे के दिन तो वो पहले ही किसी तबलीगी जमात से वादा कर चुके हैं, इनके साथ इलाके के गश्त पे चलेंगे और अब वादे को टालना किसी तौर मुनासिब न था। अलबत्ता इन्होंने ये वादा किया वो अपने भतीजे अब्दुल्ला के साथ बाकी घर वालों को मंगनी की तकरीब में ज़रूर भेज देंगे। मुझे यूँ लगा जैसे बरसों किसी वीरां बेआबा सहरा में फिरते फिरते अचानक कोई नखलिस्तान दूर से मुझे नज़र आ गया। मैं जानता था शाकिर ये जानते हुए भी हमारे इस अमारत ज़दा घर में से कोई भी इसकी खुशी में शरीक होने नहीं आएगा। हम सबको दावत ज़रूर देगा। शायद कुदरत ने मुझे इसकी एक झलक दिखलाने के लिए ये सब इंतज़ाम किया होगा। फिर वही हुआ। बाबा ने हस्बे मामूल एक लंबा सा हनकारा भरा और जेब से पर्स निकाल कर चंद बड़े नोट शाकिर के हवाले कर दिए। मेरी तरफ से बेटी के लिए कुछ ले लेना। अम्मी ने भी घर में काम करने वालियों को पुराने संदूक और अलमारियाँ खंगालने को कहा और कपड़ों और पुराने ज़ेवरात की एक गठड़ी शाकिर के हवाले कर दी। शाकिर ने सबकी तरफ से मायूस होकर मेरी तरफ देखा। मैंने इसे तसल्ली दी, मैं ज़रूर आऊँगा, वादा रहा। बाबा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे जो इनके पाइप के धुएं के पीछे खो गए। अम्मी और बाबी ने भी नाक मुँह चढ़ाई, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। ये सच है इस मर्तबा शाकिर की खुशी में शिरकत करने में मेरी अपनी शदीद गर्ज भी शामिल थी, लेकिन ये भी सच है अगर बात ईमान की एक झलक की ना भी होती तो मैं ज़रूर शाकिर के घर जाता। इसका और मेरा रिश्ता नौकर और मालिक से बहुत बढ़ कर था और तमाम घर वाले भी बचपन से मेरी शाकिर से इस उनसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शाकिर बहुत पहले मौलवी साहिब के इसी छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसे बहुत छोटी उम्र में ही दादा जान ने घर की ड्राइवरी पर रख लिया था। बाबा की शादी भी इसके सामने ही हुई थी। बाद में कुछ सालों के बाद शाकिर की भी शादी हो गई तो दादा ने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दे दी। सर्वेंट क्वार्टर क्या थे, अच्छे खासे बड़े मकान थे
जो हमारी पुरानी हवेली के पिछवाड़े बने हुए थे। इस ज़माने में दादा जान के यहाँ इनके गांव के रिश्तेदारों का बहुत आना जाना था, तो इन्होंने पिछले हिस्से में ये 3-4 क्वार्टर्स डलवा दिए थे। दादा की वफ़ात के बाद बाबा ने अपने कमिश्नरी के तकाज़ों के मुताबिक इस जदीद इलाके में एक कोठी बनवा ली थी। अलबत्ता हमारी पुरानी हवेली शहर के मुज़ाफ़ात में आज भी मौजूद थी। शाकिर और इसका ख़ानदान अब भी इस हवेली की रखवाली करता था और अब तक वहीं रिहाइश पजीर था। शाकिर की औलाद में 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। दोनों बेटे मेहनत मजदूरी के सिलसिले में शहर से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। बाबा की ख़ास दावतें और इजलास वग़ैरह अब भी हवेली में ही मुनक़्क़िद किए जाते थे, बल्कि आजकल तो बाबा इस पुरानी हवेली को अपना कैंप ऑफिस बनाने का सोच रहे थे। शाकिर तो अपनी बेटी की मंगनी का न्योता देकर चला गया, लेकिन अब मेरे लिए एक एक पल काटना किस कदर दुश्वार हो रहा था ये बस मैं ही जानता था। दिन पहर, घंटे और लम्हे मुझे इस कदर तवील कभी महसूस नहीं हुए जितने इन 4 दिनों में। आखिर खुदा खुदा करके जुम्मे का दिन आ ही गया। मुझे याद है इस दिन मेरा दिल कर रहा था सूरज निकलने से पहले ही मैं पुरानी हवेली के गेट से मुल्हिक बाग में जा बैठूं, जहां से तमाम मेहमानों को दाखिल होना था। वो भी तो वहीं से गुजरेगी। जाने वो कैसा लम्हा होगा जब मैं इसे फिर एक मर्तबा देख पाऊँगा। लेकिन मजबूरी ये थी, तकरीब का वक्त शाम 4 बजे का रखा गया था। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी। मैं दोपहर तक खोए हुए मुसाफिरों की तरह अपने ही घर की राहदारियों और रविशों में कटी पतंग की मांद डोलता रहा। इस दिन मुझे पता चला लम्हे घंटों की तरह कैसे गुजरते हैं। न जाने कब दिन के 2 बजे और मैं इस बच्चे की तरह गाड़ी निकालकर अपनी पुरानी हवेली की तरफ भागा, जो अपने रोज़े के दिन असर के वक्त ही रोज़ा खुलने के इंतज़ार में दस्तरखान पर जा बैठता है। शाकिर मुझे इस कदर जल्दी वहाँ पाकर बेहद खुश और कुछ परेशान भी हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो और इसके बेटे इंतज़ामात में ही मशगूल थे। बड़ी मुश्किल से मैंने शाकिर को इस बात पर राज़ी किया वो मेरी फ़िक्र छोड़ दे और अपने काम को जारी रखे। तब तक मैं हवेली का एक चक्कर लगा लूँ। शाकिर को दिखाने के लिए कुछ देर तक मैं अपनी आबाई हवेली में घूमता फिरता रहा, और जैसे शाकिर ही का ध्यान बटा दूसरी तरफ हुआ, मैं नज़र बचाकर गेट के पास वाले बागीचे में लगी कुर्सियों में से एक पर आ बैठा। तमाम मेहमानों को इसी मरकज़ी गेट से अंदर आना था, क्योंकि शाकिर के क्वार्टर के लिए हवेली में कोई दूसरा और रास्ता न था। 3:30 बजे से ही मेहमानों की आमद शुरू हो गई और मेरी धड़कन उथल पुथल भी। जब भी कोई पर्दा नशी दूर से गेट की तरफ आती नज़र आती, मेरी सांसें थमने लग जाती। लेकिन जिसके इंतज़ार में जाने कितनी सदियों से मैं यहाँ बैठा था, इसका अब तक दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी न था। मुझे लगा जैसे वो नहीं आएगी। कहीं मौलवी साहिब ने तो मना न कर दिया, कहीं कोई और मसला न हो गया हो। हज़ार वसवसे थे जो एक एक पल में दिल में आते और मेरी वहशत को बढ़ाकर वापस चले जाते। फिर अचानक इस ठंडी सड़क के मोड़ से, जिसके किनारे हमारी हवेली मौजूद थी, एक टांगा अपनी मखसूस टिक टिक की आवाज़ के साथ नमूदार हुआ। मेरी नज़रें आखिर उम्मीद के टिमटिमाते हुए दिए की तरह इस टांगे की मखसूस रफ्तार से जम सी गई। टांगा हवेली के बड़े चौबी गेट के सामने आखिर रुक गया। इसमें अगली सीट पर कोचवान के साथ एक पुरनूर चेहरे और हल्की सी दाढ़ी वाला एक नौजवान बैठा हुआ था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस इस नौजवान ने उतरकर कोचवान को किराया देकर फारिग किया, और पिछली सीट से स्याह बुरकों में मलबूस 2 लड़कियां नीचे उतरी। फ़िज़ा थम सी गई, हवा साकित हो गई और दरख्तों के सभी परिंदे चहचहाना भूल गए वो वही थी। मैं इन नाजुक कदमों को भुला कैसे सकता हूँ। इसके साथ यकीनन इसकी छोटी बहन थी। दोनों लड़कियों की आंखें ही सिर्फ नकाब से बाहर नज़र आ रही थी। उफ़, फिर वही आंखें। इस नौजवान ने हैरत से पहले इस अजीम शान हवेली को देखा और फिर लड़कियों से जैसे एक मर्तबा दोबारा तस्ही चाही, क्योंकि एक ड्राइवर की ऐसी रिहाइशगाह का तसव्वुर इसे भी न होगा। शायद जैसे छोटी वाली ने इसे कुछ समझाया, वो नौजवान इन्हें लेकर जैसे किसी शिशुपंज में झटकते हुए गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शायद वो सब पहली मर्तबा शाकिर के घर आए थे। दफतन इस नौजवान की नज़र मुझ पर पड़ गई, और ये क्या,
وہ تینوں تو میری جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی والی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر شناسائی کی ایک چمک لہرائی اور اس نے سرگوشی میں ایمان سے کچھ کہا۔ شاید چھوٹی والی مجھے پہچان گئی تھی۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ایک بجلی سی چمکی۔ یہ اس کی دوسری نظر تھی جو میری نظر سے ٹکرائی تھی۔ بے خودی کی ایک لہر مجھ پر طاری ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی پہلی نظر سے لے کر اس کی دوسری نظر تک کے فاصلے کے درمیان مجھ پر جو بھی گزرا، میری تڑپ، میری کسک، میری وحشت اور میری دربدری سب کو قرار مل گیا۔ میرے قریب آ کر لڑکے نے مجھے سلام کیا۔ جناب، یہ شاکر صاحب، میرا مطلب ہے جن کی بیٹی کی آئی ہے ان کا گھر؟ میں نے جلدی سے کہا، جی آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ یہاں سے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ پیچھے چلے جائیں، تقریب وہیں ہو رہی ہے۔ لڑکا میرا شکریہ ادا کر کے اور ہاتھ ملا کر انہیں لیے آگے بڑھ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ایمان کی طرف براہ راست دیکھنے سے روکے رکھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود اس کے قرب کا ایک عجیب اور لطیف سا احساس میرے ساتھ رہا۔ چھوٹی والی ایمان سے البتہ کچھ چلبلی سی لگتی تھی۔ وہ جاتے ہوئے پھر سے مجھے غور سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یوں لگا جیسے زندگی پھر سے حرکت میں آ گئی ہو۔ ہوا پھر سے چلنے لگی، پرندے پھر سے چہچہانے لگے۔ میں وہیں کرسی پر نڈھال ہو کر جیسے گر سے گیا۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ یہ پل میری زندگی کے انہی چند لمحوں میں سے ایک تھا، لیکن افسوس ہر بری بات کی طرح ہر اچھی بات بھی گزرنے کے بعد صرف ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ سب خواب نہیں تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہی موجود تھی میرے سامنے، میرے اتنے قریب۔ اندر سے عورتوں کے ہنسنے بولنے اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر اندر سے شاکر مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ ارے حماد بابا، آپ ادھر بیٹھے ہیں، وہاں تقریب میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے نا۔ شاکر زبردستی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر مردانے میں لے گیا۔ وہاں سبھی مجھے دیکھ کر مؤدب سے ہو گئے اور ان کا ہنسنا بولنا اور باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ میں اسی لیے اس ہجوم میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا تعارف ہی آپ کے لیے سب سے بڑا روگ بن جاتا ہے۔ یہاں پر سب مجھے شاکر کے مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کے بیٹے کی حیثیت سے پہچان رہے تھے، لہٰذا میں جلد ہی اس محفل سے اکتا گیا۔ ویسے بھی میرا دھیان ہی کہاں تھا ان سب باتوں کی طرف۔ پھر شاکر کو اندر کسی نے زنانے میں بلوا لیا اور مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے شاکر کو خصوصی تاکید کی تھی مہمانوں کو بٹھانے اور ان کے طعام کا انتظام کھلی جگہ پر کرے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اصرار کر کے اسے حویلی کا بڑا ہال بھی استعمال کرنے کو کہا تھا۔ اسے بابا کی ناراضگی کا ڈر تھا، لیکن میری ضد کے سامنے اسے ہمیشہ ہی ہار ماننا پڑی تھی۔ اس بڑے سے ہال میں اب مردانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس ہال کے پچھلے دروازے کے بالکل سامنے شاکر کے کوارٹر کا چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے پیچھے شاکر کا گھر تھا۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر نکلا، وہی نوجوان جو ایمان اور حیا کے ساتھ آیا تھا کچھ پریشان سا مجھے ہال کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ معاف کیجیے، میں اس وقت آپ کو پہچان نہیں پایا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں مولوی علیم الدین کا بھتیجا ہوتا ہوں۔ چچا آپ کی اکثر باتیں کرتے ہیں۔ خوشگواری کی ایک لہر میرے تمام وجود میں پھیل گئی۔ تو گویا کسی بہانے ہی صحیح میرا ذکر بھی اس چار دیواری میں ہوتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کبھی میرا نام اس مہجبی کے ہونٹوں پر بھی آیا ہو۔ اس وقت نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے نام پر خود بخود پیار آنے لگا۔ میں نے اس سے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس دن آپ کے گھر آنا ہوا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے، کچھ ہی دیر میں چائے کا اہتمام ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے کچھ تذبذب سے کہا، دراصل مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ آپ تو چچا کی طبیعت سے واقف ہیں، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ میں اس انتظار میں یہاں کھڑا ہوں اندر سے کسی کو بھیج کر خبر گھر کی خواتین کو بلوا لوں تو چلوں۔ اتنے میں شاکر اندر زنانے سے برآمد ہوا۔ ہم دونوں کو باہر کھڑا دیکھ وہ جلدی سے بولا،
ہم دونوں کو باہر کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے ہماری طرف بڑھا۔ حماد بابا، خیر تو ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اسے عبداللہ کی طرف متوجہ کیا۔ میری طرف سے تو سب خیر ہے، لیکن عبداللہ میاں واپسی کی فکر میں ہے، کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے۔ شاکر نے حیرت اور خود کچھ شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی سے؟ نہیں، ابھی تو انگوٹھی بھی نہیں پہنائی گئی۔ پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے بنا میں ہرگز کسی کو نہ جانے دوں گا، ناممکن ہے۔ عبداللہ انکساری سے گویا ہوا۔ شاکر چچا، مغرب کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی، ہماری طرف کی سواری ملنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پھر چچا بھائی مولوی صاحب سے تو میں خود نمٹ لوں گا، وہ جانتے ہیں میری اکلوتی بچی کی خوشی ہے، ایسے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ رہی بات سواری کی تو میں خود تم لوگوں کو واپس چھوڑ دوں گا، بس طے ہو گیا۔ شاکر نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ عبداللہ کے پاس بھی مزید بحث کی اب کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس نے شاکر سے مغرب کی نماز کے لیے اجازت چاہی اور قریبی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاکر نے اسے جلدی واپس لوٹنے کی تاکید کی۔ پھر جیسے شاکر کو کچھ یاد آ گیا، اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے حماد بابا، دیکھو اب واقعی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ اندر نگہت کی امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ نگہت شاکر کی بیٹی کا نام تھا۔ بچپن میں میری ساری کتابیں سال ختم ہونے کے بعد نگہت کے پاس ہی جاتی تھی۔ شاکر کو اپنی بیٹی کی تعلیم کی بڑی فکر لگی رہتی تھی۔ نگہت جب چھوٹی تھی تو اپنے ابا کے ساتھ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ وہ خاموش سی چھوٹی بچی مجھے اب تک یاد تھی۔ شاکر کی بیوی کو بچپن سے خالہ کہتا تھا، جس پر میری اصل خالہ خاصی جزبز ہوتی تھی اور میں ان سے خاصا مانوس بھی تھا۔ جیسے آج کل سنی مولوی صاحب کے لیے گھر سے چھپ چھپ کر چیزیں لے کر جاتا تھا، اس طرح میں بچپن میں نگہت اور خالہ کے لیے اپنے اسکول بیگ میں چاکلیٹس، کتابیں اور دیگر چیزیں لے کر جایا کرتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر میں شاکر سے ضد کر کے چند لمحوں کے لیے پرانی حویلی رکتا، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم تحفے خالہ اور نگہت کو دے کر آتا۔ خالہ اس بات پر مجھ سے ہمیشہ ناراض بھی ہوتی، لیکن میرا یہ معمول میری تمام اسکول لائف میں جاری رہا جب تک مجھے بورڈنگ نہیں بھیج دیا گیا۔ البتہ بورڈنگ سے جب بھی چھٹیوں میں گھر واپس آتا تو اس خاندان سے ضرور ملنے جاتا تھا۔ میں جانتا تھا خالہ شاکر سے میرے بارے میں ضرور پوچھیں گی اور مجھے اندر ضرور بلوائیں گی، لیکن جانے کیوں میں اس پل سے گھبرا رہا تھا، کترا رہا تھا۔ اس وقت اندر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں سب ہوں گے، اور پھر سب نہ بھی ہوں تو کیا، وہ تو ہوگی۔ پتہ نہیں اس کے سامنے میں خالہ سے یا نگہت سے ڈھنگ سے بات بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ پہلے وہ یہاں آتے وقت گیٹ پر میری ہڑبڑاہٹ ضرور محسوس کر چکی ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت شاکر کو ٹالنے کا یا انکار کرنے کا کوئی بھی موقع مجھے میسر نہ تھا۔ شاکر میرے سر پر ہی کھڑا تھا اور مجھے ساتھ لے کر ہی وہاں سے ٹلتا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں تنہا کبھی بھی اندر نہیں جاؤں گا۔ شاکر کے ساتھ بھی میرا عجیب رشتہ تھا۔ میں نے کبھی اسے چچا، بابا یا کسی اور احترام کے نام سے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جب کبھی مجھے اسے پکارنا پڑتا تو میں شاکر کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ بچپن سے میرا یہی معمول تھا۔ میں نے کبھی کسی روایتی طریقے سے اپنے دل میں موجود احترام کو ظاہر نہیں کیا۔ شاید ہمارے بیچ موجود اس رشتے کو کسی روایتی نام یا احترام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شاکر مجھے لیے ہوئے اندر زنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے عورتوں کی ہنسنے بولنے، ڈھولکی اور شادی کے گیتوں کی شور سنائی دے رہا تھا۔ صحن میں، برآمدے میں اور اندر کمروں میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئیں۔ کچھ ہنسی، کچھ نے سرگوشی میں ایک دوجے سے نہ جانے کیا کہا۔ میں اس لیے اس طرح کے نسوانی ہجوم میں جانے سے ہمیشہ جھجکتا تھا۔ جب بہت سی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ بہت بے باک ہو جاتی ہیں۔ پھر معاملہ کسی ایسی منگنی یا شادی بیاہ کی تقریب کا ہو تو یہ بے باکی مردوں کو بھی مات دیتی ہے۔ خالہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھیں اور جلدی سے انہوں نے میری بلائیں لیں۔ نگہت جو سر جھکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس نے میری آمد کا شور سن کر ہلکے سے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ شاکر نے میرے لیے بمشکل راستہ خالی کروایا۔ میں نے نگہت کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ میں جانتا ہوں کہ ساری شرارت تمہاری ہوگی، کم از کم اپنی منگنی کے دن تو چپ کر کے بیٹھی رہتی۔
نگہت گھونگھٹ تلے مسکرائی۔ حماد بھیا، ابا نے منگنی کے بعد مجھے کالج جانے سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں سسرال والے برا مناتے ہیں، آپ ابا سے بات کیجئے میری خاطر۔ لو بھلا، لڑکیاں منگنی اور مہندی والے دن نہ جانے کیا کیا سوچتی ہیں، ان کا ہونے والا دولہا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، اور ان محترمہ کو آج کے دن بھی اپنی پڑھائی کی ہی سوچ رہی ہے۔ مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ میں نے دھیرے سے نگہت کے کان میں کہا، تمہارے سسرال والوں کی تو ایسی کی تیسی، بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہیں مزید پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نہ تمہارے ابا اور نہ تمہارے 6 مہینے کے بعد ہونے والا میاں، میں خود بات کر لوں گا، اب خوش؟ اور وہ واقعی خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ یہ لڑکیوں کا دل بھی کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ رو دینے والا، اور پھر خوش بھی کتنی چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہیں۔ دل کا شیشہ اتنا صاف کیسے رکھ لیتی ہیں یہ سب لڑکیاں۔ دفعتاً میری نظر چھوٹی حیا پر پڑی۔ وہ اسی کمرے میں موجود جہاں نگہت کو بٹھایا گیا تھا۔ حیا پاس بیٹھی کسی عورت سے ہلکی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی، لیکن ایمان مجھے اس کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی۔ میں اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن شاگرد عورتوں کے ہجوم میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بچپن سے اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ سوچا ساتھ والے کمرے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازوں سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ سامنے برآمدے میں تو خواتین کی ایک بڑی تعداد نیچے فرش پر ہی دری ڈالے دھرنا جمائے بیٹھی تھی۔ البتہ ساتھ والا کمرہ چونکہ رہائشی تھا، اس لیے اس طرف کسی کے ہونے کا امکان کم ہی تھا۔ اس دوسرے کمرے کو ایک دروازہ پچھلے صحن میں کھولتا تھا، جہاں اس وقت دیگیں وغیرہ چڑھائی جا رہی تھی۔ میں نے نگہت کو اشارہ کیا، میں بعد میں اس سے ملتا ہوں، اور دونوں کمروں کو ملانے والے درمیان کے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں شام کے وقت کی وجہ سے ملک سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کمرہ سنسان تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی جالی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک دیوار کے ساتھ بنی ہوئی لکڑی کی بڑی سی الماری کے عقب سے کوئی جلدی سے اپنا آپ سنبھالتے ہوئے نکلا۔ اس الماری میں زیادہ تر گھر کی کراکری اور شیشے کے برتن وغیرہ پڑے ہوتے تھے۔ وہ سایہ اپنی ہی جوک میں مجھ سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے شیشے کی 3-4 پلیٹیں پھسل کر فرش پر گر گئیں۔ ایک دبی سے نسوانی چیخ فضا میں ابھری۔ سچ تو یہ ہے میں خود بھی بوکھلا سا گیا تھا۔ مجھ سے ٹکرا کر وہ سایہ لڑکھڑا سا گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ لیکن اس تمام معاملے میں سنبھلتے آنچل ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا۔ وہ ایمان تھی۔ قیامت کی گھڑی کا تذکرہ تو سب نے ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن وہ قیامت کی گھڑی ہوگی کیسی، اس کا شاید کسی کو مجھ سے بہتر اندازہ کبھی نہ ہوگا۔ اس کا حسن بے حجاب تھا اور وہ مجھ سے اس قدر قریب تھی۔ اس کی الجھی ہوئی سانسوں کی مہک میں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی مخصوص الجھی ہوئی لٹ بکھر کر اس کے چہرے پر آ پڑی، اور اس کا گلابی دودھ جیسا ملیح چہرہ اس وقت شرم، خوف اور حیا کے مارے انگارا سا ہو گیا۔ کیا کسی کی دعاؤں کا ثمر قدرت نے اس قدر جلد اور اس قدر اعلیٰ انعام کے طور پر بھی دیا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے، وہ میں یہاں برتن لینے آئی تھی۔ مجھ سے جواب میں کچھ بھی بولا نہ گیا۔ شاید میری زبان ہمیشہ کے لیے سلب کر دی گئی تھی۔ اتنے میں برتن گرنے کی آواز سن کر پاس کے کمرے سے خالہ اور ایمان کی چھوٹی بہن حیا ہڑبڑائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، اور فرش پر بکھرے کانچ اور مجھے اور ایمان کو وہاں کھڑا دیکھ کر جیسے خود ہی سب سمجھ گئیں۔ ایمان جلدی سے خالہ کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ ہنس کر بولی، ڈر گئیں کیا؟ ارے یہ تو اپنا ہی بچہ ہے، حماد نگہت کا تیسرا بھائی ہی سمجھو۔ حیا نے ہنسی روکنے کے لیے پلو منہ میں لے لیا۔ اب ایمان بھی سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لے جا کر جیسے مجھے آداب کیا۔ خالہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تم جاؤ، میں اور حیا کانچ اٹھا لیں گے، وہاں نگہت اکیلی ہے۔ ایمان جلدی سے چٹپٹائی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خالہ نے پھر مجھ سے بنا کھائے بغیر واپس نہ جانے کی تاکید کی۔ مجھے یاد ہے میں اس کمرے سے کب اور کس طرح نکلا یہ میں کبھی نہ جان پایا۔ یہ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا کہ آج قدرت ایک ہی دن میں میرے اس حقیر جنم میں کی ہوئی چند گنی چنی نیکیوں کا صلہ دینے کا فیصلہ صادر کر چکی ہے، اور میرے لیے وہ میرے کس قدر قریب تھی،
میری شہرک سے بھی قریب۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دن مجھے خدا پر جس قدر ٹوٹ کر پیار آیا، اتنا پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے ناشکرے ہوتے ہیں آس پاس کی چیزوں سے، رشتوں سے، خدا کی بانٹی ہوئی نعمتوں سے۔ دن میں جانے کتنی مرتبہ پیار جتاتے ہیں۔ ان کے پیار کا ذکر کرنے سے ہماری آنکھیں تک بھیگنے لگتی ہیں، لیکن ہمیں اس خدا پر کبھی پیار نہیں آتا جو ہمارے جینے کے یہ سب بہانے پیدا کرتا ہے۔ مجھے بھی پہلے کبھی اس پر پیار نہیں آیا، لیکن اس دن آیا اور بہت ٹوٹ کر آیا۔ مجھے میری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر نوازا اس نے۔ میں بے خودی سی کسی مہکش کی طرح آس پاس سے بیگانہ وہیں کسی گوشے میں بیٹھا رہا۔ کھانا لگ چکا تھا، شاکر نے اسی گوشے میں مجھے لا کر دے دیا۔ جانے کب تقریب ختم ہوئی اور لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے۔ میں تب چونکا جب میرے سامنے سے عورتوں کی آخری ٹولی بھی جلدی جلدی اپنی چادریں اور برقعے سنبھالتی گزر گئی۔ مجھے اپنی بے خودی پر غصہ آ گیا۔ کتنی دیر بیت گئی، وہ ضرور وہاں سے چلی گئی ہوگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف آیا۔ وہاں عبداللہ شاکر کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میری جان میں جان سی آ گئی۔ میں تیز سے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا۔ شاکر مجھے دیکھ کر بولا، لو حماد بابا بھی آ گئے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پتہ چلا مہمانوں کو واپس پہنچانے کی غرض سے جو گاڑی کرائے پر منگوائی گئی تھی اسے شاکر کا بڑا بیٹا لے کر گیا ہوا ہے، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے شاکر کو تجویز پیش کی، اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں گھر جاتے ہوئے انہیں مولوی صاحب کے ہاں چھوڑتا جاؤں گا۔ یہی تو میں عبداللہ میاں سے کہہ رہا ہوں بابا، لیکن یہ حضرت کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ میں ویسے بھی نکل رہا ہوں، راستے میں آپ کو گھر چھوڑتا جاؤں گا۔ عبداللہ کے پاس میری تجویز ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور اس وقت کسی دوسری سواری کا ملنا بھی اس علاقے میں محال تھا۔ جب تک میں گاڑی لے کر حویلے کے مرکزی گیٹ تک پہنچا، شاکر اندر سے دونوں لڑکیوں کو بلا لایا تھا۔ ایک دن میں ہی اتنے معجزے رونما ہونے والے تھے، یہاں آنے سے پہلے ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاکر سے رخصت ہو کر وہ سب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ عبداللہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور ایمان اور حیا پچھلی سیٹ پر۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ یا خدا، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ نہیں، ضرور یہ کوئی خواب ہی ہوگا۔ پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ بیک ویو مرر میں میری نظریں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں، گو کہ وہ مکمل پردے میں تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی اس کے نقاب سے باہر تھیں، لیکن اس کا اس قدر قریب ہونا ہی کس قدر جافزا احساس تھا۔ میں کسی خواب کے عالم میں ہی گاڑی چلاتا رہا۔ عبداللہ بھی خاموش طبیعت اور کم گو تھا، کچھ میں بھی اپنے خیالات کی روح میں بھٹکا ہوا تھا۔ راستے پر ہم خاموش ہی رہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے سڑکوں کے خالی ہونے اور رات کی وجہ سے رش نہ ہونے پر بے حد غصہ آیا۔ فاصلہ بہت تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر وہ دونوں خاموش بیٹھی تھی۔ ایمان مسلسل کھڑکی سے باہر گزرتے نظاروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں سب کی نظریں بچا کر مسلسل شیشے میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جانے اس انجانی سی لڑکی میں کیا کچھ تھا، کیسا جادو مجھ پر کر ڈالا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنا تمام اختیار ہی کھوتا جا رہا تھا۔ پلک جھپکنے میں مولوی علیم کا محلہ آ گیا۔ رات کی وجہ سے محلہ بھی سنسان پڑا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کی گلی میں گاڑی موڑ کی کھڑی کر دی۔ عبداللہ نے نہایت ممنونیت سے میرا شکریہ ادا کیا اور رسماً اندر آنے کو بھی کہا۔ میں نے شکریہ کہا۔ رات بہت بیت چکی ہے، پھر کبھی صحیح۔ ایمان اور حیا بھی گاڑی سے اتر چکی تھیں۔ ایمان تو خاموش رہی، البتہ حیا نے اترتے اترتے دھیرے سے شکریہ کہا۔ میں صرف سر ہلا کر ہی رہ گیا۔ میں نے گاڑی واپسی موڑی اور عبداللہ کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ گلی سے نکلتے نکلتے میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا اور وہ تینوں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ پھر جانے کب میں گھر پہنچا اور کس طرح میں نے خود کو اپنے آپ اپنے بستر پر پایا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکا پایا تھا۔ اس رات مجھے احساس ہوا عشق کا ڈنک اپنا وار کر چکا تھا
اور اب زہر دھیرے دھیرے میرے جسم کی تمام رگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔